अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वीडियो आज की जो होने वाली इसका टाइटल है हिंदू टेलर्स मर्डर इन उदयपुर इंडिया। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी ये वीडियो बयान करने वाले, हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और आ हमें रही थी। ये भी पता है कि वो सच का साथ ही देंगे चाहे हाँ। जो मर्जी हो, क्योंकि हमने उनकी जितनी वीडियो देखी है उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके भी सच के साथ दिया है। तो सही I बात think है। इस वीडियो में वो क्या कह रही है ना, यही चीज इनकी बेस्ट लगती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की, कि ये मतलब सच बोलते हैं और जो भी पॉइंट्स होते हैं पूरे पॉइंट फैक्ट वाली बातें वही करते वही हैं करते हैं। तो इसलिए Logical। बहुत ज्यादा पसंद है। और दूसरी बात ये कि हमें रिक्वेस्ट आई थी बहुत ज्यादा कल से इस वीडियो की कि इनकी वीडियो बनाओ, वैसे भी आती रहती है कि इनकी वीडियो ज्यादा बनाया करो। तो दूसरी बात ये कि अगर रिक्वेस्ट नहीं आती मैंने तब भी वीडियो बनानी ही थी इनकी, क्योंकि पसंद है, बहुत सी बात करते हैं ये। तो पूरे केस का जो भी एक एक वर्ड होगा इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे बताया होगा कि कौन गलत है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो उसको प्ले करते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इनके चैनल पे ही। और वीडियो ये भी बहुत लंबी है तो हम आधी ही देखेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। अगर पूरी देख पाए तो पूरी देख लेंगे जहाँ तक भी होगा। नहीं, हम आधी देखेंगे। हाँ, सो उसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। कर प्ले। यस। मैं तो इस बात की तालीम देता आया हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मुझ पर भी कोई जुल्म और ज्यादती हो तब भी मेरे मुरीदीन और दावत इस्लामी वाले हरगिज ये कौन है? तशद्दुद बताना और कमेंट में। मुज़ाहमत और कानून की खिलाफ वर्जी का रास्ता इख्तियार ना करें। मेरे इंतकाल के बाद भी मौजूदा सियासत और सियासी सरगर्मियों, हड़तालों, एहतिजाजी रैलियों और धरनों वगैरह से दूर रहें और पुरअमन रहकर लोगों को नेकी की दावत देते रहें। उदयपुर हिंद में होने वाले कत्ल के वाक़ये में भी क्योंकि दावत इस्लामी का नाम लिया गया है इसलिए वजाहत करता चलूं कि यह भी चंद अफराद का जाती फेल और उनका पर्सनल मैटर है जिसका दावत इस्लामी से, मुझसे और मेरी तरगीब और तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 जुलाई 2022 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 50 नंबर इंशाल्लाह मुनअक़िद होने जा रहा है। आपके ये सवालात पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन इनको मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करूँगा। पहले इस वीक में एक करंट अफेयर के तौर पर एक बहुत बड़ा इशू जो सामने आया सोशल मीडिया के ऊपर, इंडिया के तो सारे मीडिया के ऊपर वो इशू चला, लेकिन पाकिस्तान में उसे डिस्कस नहीं किया गया मेन मीडिया के ऊपर, शायद इस वजह से कि कोई यहाँ पर भी हंगामा आराई शुरू ना हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये जैसे ये वीक स्टार्ट हुआ तो वो सुबह सवेरे सारे मामलात चलना शुरू हो गए। इंडिया में एक जगह है उदयपुर, उसके अंदर एक टेलर की शॉप में 2 मुसलमानों ने घुसकर तेज़ धार छुरियों की मदद से, वो छुरियां भी क्या थीं, वो तो टोका नुमा को बड़े बड़े छुरे थे, हमने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, उसको है ना? इंतहाई खौफनाक तरीके से कत्ल किया उस हिंदू टेलर को, और उससे बढ़कर उसकी वीडियो बनाई गई और फिर सोशल मीडिया पे डेटरेंस के लिए डाली गई। वहाँ के जितने समझदार किस्म के मुसलमान उलमा हैं और सियासतदान हैं, सब ने इसकी मजम्मत की कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेना ये इस्लाम की रूह से भी हराम है और बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस पूरे वाक़े में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है वो ये है कि इस तरह के चंद इंडिविजुअल्स जो कानून को हाथ में लेते हैं उनकी सज़ा बाकी तमाम लोगों को भुगतनी पड़ती है। सही बात कही है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि पाकिस्तान में अगर चंद हिंदू मिलकर या चंद क्रिश्चियंस मिलकर इसी तरीके से किसी मुसलमान दर्जी की दुकान में घुसकर उसे इस तरीके से कत्ल करें तो आप सोच सकते हैं कि अगले दिन पूरा मुल्क बंद हुआ पड़ा होगा, क्योंकि ज़ाहिर मुसलमान तो अक्सरियत में है। अब बिल्कुल इसको आप इंडिया की ऐनक लगा के देखें कि वहाँ पर हिंदू अक्सरियत में है और वहाँ ये हरकत करने वाला मुसलमान है, 2 मुसलमानों ने मिलकर ये हरकत की, तो वहाँ के अंदर हिंदुओं में कितना गुस्सा पाया जाता होगा
جو کہ جسٹیفائی ہوگا، لیکن وہ صرف غصے تک نہیں رہیں گے، وہ بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح کے موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے، وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ اور دو مسلمانوں کے اس قسم کے قانون کو ہاتھ میں لینے والے عمل کی وجہ سے 20 کروڑ مسلمان جو انڈیا کے اندر ہیں ان کی زندگی ونریبل ہو جائے گی۔ صحیح بات کی، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو حکمران ہے وہ تو ویسے ہی اینٹی مسلم ہے، اور کئی جذباتی قسم کی تنظیمیں اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں، جس طرح کی جذباتی مسلمانوں کی یہاں پہ کچھ نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں جو مسلم پبلک کو یوز کرتی ہیں، وہاں پر بھی ہندو پبلک کو یوز کرنے والی اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت کہتے ہیں جی نام کاٹ دیں اس میں سے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی نام نہیں لیتے، کٹنگ نہ کرنی پڑے۔ تو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں دنیا کے امن کے لیے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، ہندوؤں میں ہوں، کرسچنز میں ہوں۔ اور کوئی دنیا کا مذہب یا دین اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، چاہے وہ حب الوطنی کے نام پہ ہوں، چاہے وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر ہوں۔ کسی بھی صورت میں کوئی انڈیویجول قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ورنہ یہ سارے کا سارا عدالتی نظام دھڑم سے نیچے گر پڑے گا۔ شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، ادروائز جس کا جب دل کرے گا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اسے توہین مذہب کا نام دے کر کسی بھی انڈیویجول کی جان لے لے گا۔ اور یہ ہمارے ملک میں تو آئے دن آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے۔ یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جس کے اندر ایک سری لنکن کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، وہ اس کی نمائندہ مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئی۔ اسپیسیفک ادے پور والے واقعے کے اعتبار سے یہ جو دو انڈیویجول تھے، ایک ریاض اتاری اور دوسرا محمد غوث، بعض اس کے ساتھ بھی اتاری لگا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس شخصیت کی طرف ہے جو پاکستان میں ایک ڈومیننٹ مذہبی پیشوا ہیں، محمد الیاس اتار قادری۔ چونکہ وہ عطر کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا تخلص بھی اپنی نعتیہ شاعری کے اندر اتار رکھا، اور پھر ان سے بیعت ہونے والے لوگ اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں، قادری، اتاری، رضوی بھی ساتھ لگاتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کو میں اپنی بہت چھوٹی ایج سے پرسنلی جانتا ہوں، یعنی 5ویں کلاس سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں، پرائمری، کیونکہ میرا ان کے ساتھ آلموسٹ 10-12 سال کا تعلق تو رہا ہے ان کی تنظیم میں۔ بعد میں 2001 کے اندر آ کے جب عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ اور ایشوز تھے، میں پھر ان سے الگ ہو گیا۔ میں ان سے انتہائی سخت اختلافات رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے، وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن ایک چیز کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ نان وائلنٹ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی موقع کے اوپر اپنے کسی مرید کو اس چیز پہ نہیں ابھارا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے۔ دیکھیں، سب سے بڑی ایکٹیویٹی تو یہ ہو سکتی ہے نا، کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہوں جو اس کے اشارے کے اوپر، ایک انگلی کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ شخص کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کرے اس کے خلاف۔ الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ 1995 میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ بچ گئے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دینا تو میں نے اسے پیشگی معاف کیا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی شفاعت کا اذن دیا تو میں اپنے قاتل کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے مجھے شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ یہ خیر انہوں نے ان کا اپنا ایک غلوب ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں میں بتا رہا، میں آپ کو ان کی پازیٹیونیس بتا رہا ہوں، پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں ان کی۔ تو انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا۔ پاکستان میں بڑے بڑے معاملے ہوئے، لیکن کبھی بھی آپ کو الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی
کسی موقع پر کوئی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی. پروٹیسٹ تو بڑی دور کی بات ہے. نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہوئے, نہ کسی پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ایجنسیز کی طرف سے آفیشلی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے نان وائلنٹ اور پیسفل آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے. اب یہ جو انڈیویجول ہے ریاض اتاری یا محمد غوث, یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی, اس کا الیاس قادری صاحب سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا میں لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کے میڈیا کے اوپر بھی اب دعوت اسلامی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے. 1981 میں بنی یہ تنظیم الیاس قادری صاحب کا, وہ سارے کا سارا چل رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلافات, لیکن یہ جو چیز, اور پھر انہیں پکڑ کے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف, آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. حالانکہ ان کا تو مسئلہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کو تو الیاس قادری صاحب ویسے ہی کافر سمجھتے ہیں, نہ وہ دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں, نہ وہ اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کتاب پڑھے گا, اور اس کے عقیدوں کے اوپر تمہید ایمان اور حسام الحرمین کٹھی چھپی ہوئی ہے, ان کے عقیدوں کے اوپر چلے گا, اور باقاعدہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ وہ بک چھپی ہوئی ہے جس میں علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل یعنی کہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا. لیکن واجب القتل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں قتل کریں, وہ خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں, بس صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 واسطوں سے الیاس قادری صاحب کی اپنی بیعت جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب سے ہے, جو بریلی, یہ جو یو پی ہے اتر پردیش, پوری دنیا میں گمراہیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں, چاہے وہ دیوبند ہو چاہے بریلی ہو, دونوں وہیں پہ موجود ہیں. تو فتاوی رضویہ اور احکام شریعت اور یہ ساری کتابیں جو اعلیٰ حضرت کی ہیں, جن میں دیوبند اور اہل حدیث کے اوپر سخت فتوے لگائے گئے ہیں. احکام شریعت میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبند, اہل حدیث, رافضی یعنی اہل تشیع, اور قادیانی, ایون قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے ان مسلمان فرقوں کے ساتھ. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے چونکہ وہ اہل کتاب ہیں, یعنی یہود و نصارہ سے بدتر قرار دے دیا اہل حدیث کو بھی, دیوبند کو بھی, شیعہ کو بھی. یہ یعنی اس اعتبار سے تعلیمات ان کی یہ چل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ علمی اختلاف رکھتے ہیں. یہ سارے جھگڑے علمی ہیں. کوئی انہوں نے اپنی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم نہیں بنائی ہوئی پیرلل میں, کوئی یعنی وہ اسلحے والا ونگ نہیں بنایا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم گڈ کاپ ہم ہوں گے, بیڈ کاپ آپ ہوں گے. اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے نہیں, ان کے مزاج میں نہیں ہے. اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. اب 70+ ہو چکے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے. البتہ ان کا کوئی ماننے والا, کوئی انڈیویجول اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے, اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو, تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں. میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں, ہڑتالوں, احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے, اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے, جس کا دعوت اسلامی سے, مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل وہی ریپلیکا ہے جو کچھ سال پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے منسوب کیا, اور انہوں نے, ان کا نام آیا, مبینہ جو بات کی جاتی ہے, باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے. اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو, آپ کو پتہ ہے, ظالمانہ طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا.
حالانکہ وہ انڈیویجولز تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، لیکن فرنٹ پہ وہ ریزن رکھی گئی کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں پر نان مسلمز اسلام سے روشناس ہو رہے تھے، ٹرو پکچر سے۔ باقی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے یزید اور بنو امیہ کے مسئلے میں، وہ الگ، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے، آپ کو پتہ ہے ہم تو ہر ایک بندے کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب کسی نے سوچا تھا کہ میں الیاس قادری صاحب کے لیے اتنے تعریفی جملے بولوں گا کہ جن کے فرقے سے تعلق رکھنے والے 2 بندوں نے مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹس کی ہیں 2 مختلف مواقع کے اوپر، 2017 میں اور 2021 کے اندر، اس کے باوجود جو پازیٹیو چیز ہے وہ اس کی ہائی لائٹ کرنی چاہیے۔ تو جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر خام خواہ بلیم لگ گیا چند لوگوں کی جذباتیت کا یا ان کی طرف منسوب باتوں کا، اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب کا نام تو خام خواہ اس معاملے میں بولا جا رہا ہے۔ لیکن میں اس ویڈیو کی وساطت سے الیاس قادری صاحب سے بھی پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کریں اور یہ کہیں کہ یہ شخص جو میرا مرید ہے، اس کی اس ایکٹیویٹی سے میں اعلان برات کرتا ہوں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تاکہ باقی کروڑوں مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بچ جائے، پلس آپ کی تنظیم کو بین نہ کیا جائے۔ پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کے خلاف مہم چلی سعودی عرب سے، اور پھر وہ بھی انڈیا تک پہنچی۔ یہاں پر تو اب یہ ایکٹیویٹی کے بعد وہ دیوبند کی جماعت تھی، یہ بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے۔ ظاہر انڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا کام ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرف سوچیں، آپ خود اسے کنڈیم کریں، اور اس میں کوئی آپ کو اس حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کی گستاخی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے درست کیا، گستاخی تو غلط ہے، خواہ کوئی بھی کرے۔ اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما، جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے، اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا۔ تو اس کی سپورٹ میں تو لاکھوں کروڑوں ہندو کھڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ ساروں کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو بھی کرسچن یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ تو کیا ہم آلموسٹ 1 ارب کے قریب اس طرح کے کیتھولک کرسچنز کو دنیا سے ختم کر دیں گے؟ اور پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دونوں ملا کے آلموسٹ 1.25 ارب 1.75 بلین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں قرآن کی روح سے۔ سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین شک ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی پھٹ پڑتے ان کے اوپر، لیکن ہم ان کی غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے ختم کر دینا ہے اپنے مخالفین کو، اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخالفین دنیا میں رہنے نہ دیتا۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ ہمارا کام ہے ہم علمی طریقے سے معاملات کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں اور ایسا امیج اپنے ریلیجن کا پیش کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں، نہ کہ یہ کہ وہ متنفر ہو جائیں، جو پریکٹیکلی اس وقت زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کرسچنز کو یہ نہیں کہتے دنیا سے ختم کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ علمی اختلاف رکھیں۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے بارے میں بھی، یہودیوں کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں انہیں بھی رائٹ ہے دنیا میں رہنے کا، ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے، جس کی مرضی وہ قبول کرے، جس کی مرضی نہ قبول کرے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ البقرہ آیت نمبر 256۔ دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔
اب جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے, جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے, لیکن آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا. یہ تھی آدھی ویڈیو دیکھی ہم نے انجینئر محمد علی مرزا جی کی, اور انہوں نے اپنے ترک دیے تھے جو کہ میرے کو بالکل بہت زیادہ پسند آیا ہے, کہ انہوں نے بات کی ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے, ہے نا. اب وہ جو دو مسلمانوں نے کیا وہ تو سراسر غلط ہی کیا ہے نا, اپنے ہاتھ میں قانون کو لیا. اور دوسری بات یہ وہ آپ سبھی کو بھی پتا ہوگا میجورٹی میں کہ جو صحیح سے اسلام کو مانتے ہیں اور جو مطلب صحیح مطلب کیا ہی بولوں اس کے لیے ورڈ ہے نا, وہ چیز تو غلط کری ہے. اب ایسے کرنے لگ پڑے. اب دیکھو دو مسلمانوں نے کیا, ایک ہندو کا قتل کر دیا. اب میجورٹی میں انڈیا میں ہندو زیادہ ہے نا, تو اگر ہندو بھی یہ چیز کرنے لگ پڑے, وہ بھی کوشش کریں گے, بہت سے ہندو کوشش کریں گے کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے بہت سے کوشش کریں گے کہ ہم بھی کسی مسلم کو کل کریں نا. ویسے سے لڑائی اور زیادہ بڑھتی رہے گی, اور پھر عام میں ان 2 4 5 بندوں کی وجہ سے پوری کی پوری انڈیا کی بدنامی تو ہوئے گی, اور نقصان بہت سے لوگوں کو ہوگا, بہت بے وجہ مارے جائیں گے, ہے نا. تو یہی رہتا ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری تو یہی ہے, اور جیسے انہوں نے کہا ہے انہوں نے بالکل صحیح باتیں کہی ہیں جو بھی کہی ہیں نا. یہ چیز میرے کو ان کی بیسٹ لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لینا چاہیے, اور ان کی وجہ سے جو باقی اب کوئی نہ کوئی ایسا لو نکل جائے, اگر کچھ ہو جائے کہ مسلمس کے ریلیٹڈ کوئی لو نکل جائے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا نا, کہ اتنے زیادہ مسلمس ہیں, اب وہ دو کی وجہ سے باقیوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے نا. اور باقی انہوں نے نام لیا قادری جی کا جو تھے مولانا, تو کیونکہ ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ان کو, جو یہ ہے گوز خان جنہوں نے کل کرا ہے, کہ یہ انہی کے مطلب گروپ کے بندے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اتنی بات کا ہمیں بھی نہیں پتا, یہیں پہ سنی ہم نے, تو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, وہ ایک الگ میٹر کے بندے ہیں. تب انہوں نے ہمیں ان کی تھوڑی تھوڑی اسٹیٹمنٹ سنائی ہے جو بھی تھی بیچ میں, کہ ایسا نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میرے کو بھی کوئی مار دے گا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, تو وہ کسی اور کو مارنے کا آدیش تو دے ہی نہیں سکتے, ہے نا. ان کا بولنے کا یہ مطلب ہے. تو باقی یہ تھا. باقی آپ سے بھی بتانا آپ کو کیا لگتا ہے. ہمارے نظریے سے تو وہ بہت ہی غلط چیز کری گئی ہے. ایز اے ہیومینٹی بات کر رہے ہیں ہم, یہاں پہ ریلیجن کو لے کے آنے کی بات بالکل بھی نہیں ہے, چاہے کوئی ریلیجن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک عام انسان ہو کے اور ایک عام انسانیت کی بات کر رہے ہیں. سو باقی تو یہی تھا. اور اگر رسپانس رہا اس ویڈیو پہ, پیار رہا آپ سبھی کا, آپ کہتے ہو کہ آگے بھی دیکھو فردر ویڈیو, تو ہم پوری ویڈیو دیکھیں گے جنہیں محمد علی مرزا جی کی. باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.